इंसान को जिस चीज़ से तजस्सुस होती है, कोशिश होती है, उसमें अल्लाह ताला इन बहुत सारी रास्ते खोल देता है। इंडस सिविलाइजेशन आप सबको मालूम है कि एक तो सूबा सिंध ही है और दूसरा ये जो दरिया जहाँ पे आपकी गिलगित बल्तिस्तान की दरिया बहती है, शामिल होती है जाके, वो भी इंडस में ही आता है। बुद्धा के ऊपर जो सबसे जो पटरी आती है उसको यशो कोट कहते हैं। यशो कोट संस्कृत लफ्ज़ है जिसका मतलब है किला। ये हिंदुस्तान ने मतलब इसके ऊपर ज़बरदस्ती श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम में रखा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के ऊपर और कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। और मेरे जो मेहमान हैं मोहम्मद सालेह, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है, बल्कि ज़िला नगर से इनका ताल्लुक़ है। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आते रहे हैं, हिस्टोरियन हैं और ट्रेवलर हैं। और ज़्यादा अहम बात यह है कि MPhil कर रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। तारीख़ के ऊपर इनसे बहुत सारे प्रोग्राम हमने पहले भी किए हैं। इनको चूँकि इंटरेस्ट है। अभी पिछले दिनों एक फॉरेनर्स का एक डेलीगेशन आया था, उसके साथ भी उन्होंने काफ़ी जगहों की सैर की है। तो कारगा बुद्धा के हवाले से जहाँ पे इन्होंने विज़िट किया, तो इनका उस हवाले से क्या ख्याल है तारीख़ी एतबार से, और वो जो ट्रेवलर जो फॉरेनर्स थे वो क्या कहते हैं इस हवाले से, इसी के ऊपर बात करेंगे। सालेह साहब, बहुत शुक्रिया। आप तो चलते फिरते तो रहते हैं, खैर तो ये पहली मतलब गालिबन बुद्धा की साइड पर गए, या शनि जिसको हम कहते हैं कारगा, इन फॉरेनर्स के साथ। जी सर। तो क्या ये पहला मौका था कि नहीं, आप तो वैसे जाते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर मीर साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री पे तकरीबन 2-4 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। तो तमाम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। गो कि शब्बीर मीर साहब ने बहुत ही एक अहम सवाल पूछा और दरमियानी एक वक्फा था जो मैं बड़ा बिज़ी रहा, अदरवाइज़ 1-2 सेशन इधर लेते थे। गो कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ हम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो हेरिटेज साइट है, जो वर्ल्ड लेवल पे इसकी अहमियत है। सिर्फ हमें अपनी इस कदीम चीज़ की हमें अहमियत नहीं है। शब्बीर मीर साहब, गालिबन इंसान को जिस चीज़ से तजस्सुस होती है, कोशिश होती है, उसमें अल्लाह ताला इन बहुत सारी रास्ते खोल देता है। गालिबन आप सबको, पूरे व्यूअर्स को मालूम है कि दुनिया के सबसे जो कदीम तारीख़ है वो मेसोपोटामिया की तारीख़ कहते हैं। तुर्की, इराक़, शाम, इस तरह जो एरिया हैं, और आजकल पिरामिड्स हैं, अहराम मिस्र हैं। तो उसके बाद ये जो हमारी तारीख़ का एक सिलसिला पूरी दुनिया में बड़ा, लेकिन एक चीज़ें उनके जैसे कि फ़िरऔन की कुछ कुर्सियाँ, चीज़ें उनकी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें वहाँ पिरामिड से मिली हैं। तो इधर से जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कदीम हिस्ट्री है, अभी इसको हमने उस अंदाज से नहीं देखा जो जैसे कि बाहर रिसर्चर देखते हैं या उसको परखते हैं। गालिबन यहाँ पे हमने लासा, तिब्बत के और कश्मीर के भी कुछ हिस्ट्री हमने टच की थी। उसमें कुछ रह गया था कि इंडस सिविलाइजेशन, गो कि अहराम मिस्र के बाद ये आता है दुनिया में। इंडस सिविलाइजेशन आप सबको मालूम है कि एक तो सूबा सिंध ही है और दूसरा ये जो दरिया जहाँ पे आपकी गिलगित बल्तिस्तान की दरिया बहती है, शामिल होती है जाके, वो भी इंडस में ही आता है। और गालिबन ये पूरा जो रीजन है इंडस सिविलाइजेशन के ज़ेर असर रहा है। गो कि तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ भी जिन इलाक़े हैं, वहाँ पे जहाँ भी हमें कुछ नज़र आया, वहाँ पे जाकर हमने ज़रूर कुछ उस्तादों से सीखने की बहुत कोशिश की है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे व्यूवर्स के इल्म में लाना चाहूँगा कि सबसे पहले कोई रिटर्न जिस किसी ने, जैसा बिदल्फ है, वेयर 3 एम्पायर्स मीट है, द फ्रंटियर मेकिंग है, इस किस्म की किताबें हैं जिनके मुतालिए से इनकी तशनीगी ख़त्म नहीं होती है। सही आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। ये जो फॉरेनर्स जब भी आते हैं तो इनको तो बेतहाशा ये इंटरेस्ट का इजहार करते हैं जब आते हैं, और ख़ास कर जो बुद्धा कारगा वाला या शनि जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने भी कहा कि दुनिया के देखने का इसको एक और अपनी आंखें उनकी अलग होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बदकिस्मती से वो टूरिज्म हमने नहीं देखी है जो कि होनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो आयत है, तारीख़दान ही होंगे, यकीनन तारीख़ से इंटरेस्ट होगा,
ان کا کیا دیکھنے کا انداز تھا؟ اس کو دیکھ کے ان کے کیا تاثرات؟ تاثرات یہی میں ذکر کر رہا تھا کہ یشنی غالباً یہ وہ تاریخی چیز ہے جسے پوری دنیا اس کے اوپر، جیسا کہ فنبرگ یونیورسٹی ہے، شکاگو یونیورسٹی ہے، اسی طرح کینیڈین یونیورسٹی ہے. ابھی میں کینیڈین ہائی کمشنر آئی تھی، اس سے بھی وہ بھی بڑی انٹرسٹڈ تھی. ایون شی از دا ہائی کمشنر ان پاکستان وینڈی، لیکن وہ مجھ سے کتابیں مانگ رہی تھی تو میں نے بھی شیئر کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس بدھا کے اوپر جو سب سے جو پٹری آتی ہے اس کو یشو کوٹ کہتے ہیں. ٹھیک. یشو کوٹ سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے قلعہ. قلعے کو کوٹ کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک محلے کو بھی کوٹ کہتے ہیں. مطلب جو سنسکرت اوریجنل ورڈ ہے، جیسا نگر میں نگر ٹکر کوٹ ہے، ادھر یشو کوٹ ہے. تو یہاں سے کہ ہنگیرین یہاں پہ ایک ٹریولر آتا تھا 1914 16 اور 1938 تک آئے. تو اس وقت اس علاقے سے جہاں پرانے یہ جو شری بدت سے ریلیٹڈ جو قدیم شبرن ہے اوپر نپورہ وغیرہ، ان جگہوں سے کتابیں ملی ہیں. اور یہ کھٹٹ قبیلہ جو یہاں گلگت میں وہاں پہ پائے، وہاں کسی شادی پہ ان کو یہ چیزیں ملی ہیں. تو وہ لا کے اس زمانے کا ایک دکاندار ہوتا تھا پختونخوا کا، اس کا نام تھا اقبال. تو ان کے ہاتھوں بیچ دیا صرف چند بیجوں کے عوض، اور وہ کتابیں لے کے اس اورل اسٹین نے ان کو امپورٹ کر دیا آگے انڈیا. ان کی جو ہیڈ کوارٹر ہوتی تھی اس طرف مہاراجا. تو ان کی کتابوں کے ذریعے سے یہ جو کرگا بدھا ہے، جو یشنی جسے کہتے ہیں، اس کی تاریخ بڑی دنیا میں حیرت کر رہی ہیں پوری تمام تاریخ دانوں کو. کہ اب جیسے کہ اہرام مصر ہے، وہاں پہ لکھی ہوئی اتنی کوئی وہ تاریخی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس میں 645 پیجز پہ مبنی جو بوجھ پتر کہتے ہیں. بوجھ پتر بروشش کی میں ہم کہیں گے جو جیسے مکھن وغیرہ باندھا جاتا ہے، اچھا، جس کو بوجھ پتر کہتے ہیں. اچھا، جس کو حلی مخا، جسے عموماً بروشش کی میں حلی مخا ہم کہتے ہیں، جوش کہتے ہیں. اس کے 645 پیجز ملے ہیں، اور ان 645 پیجز کے آخری میں کولوفون کہتے ہیں. ان کے اوپر آپ یقین نہیں کریں گے، چینیز جو ہسٹورین تھے، مونکس تھے اس زمانے کے، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے تصویریں بنائی ہیں، کتب کے مختلف حوالہ جات دی ہیں. اور ادھر بھی ان کی تشنگی ختم نہیں ہوگی اسی کرگا بدھا کے متعلق. یہاں پہ آخری میں جو کولوفون ہوتی ہے اس کے اوپر فنبرگ میں پروفیسر ہمبرگ کے حساب سے وہ تھا، ان کو ملا ہے 19 دسمبر 673 کی کوئی ڈیٹ ملی ہے ایڈی اس کتاب کے حساب سے. پھر بھی ان کی یہ الجھتی رہی، ان کی گتھیاں تاریخ کی نہیں ہوئی. تو آگے جا کے انہوں نے ریسرچ آؤٹ کر دیا 1965 میں ہاتون میں، جو وہاں پہ وہ جو بڑی سی راک کارونگ ہے وہاں پہ آئے. پھر اس کے ساتھ اس کا ریلیشن بنا کے انہوں نے اس چیز کو، ابھی بھی وہ آن دا ریسرچ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چپکے سے وہ کوئی فائنڈنگس آپ کو نہیں دیں گے. لیکن بدقسمتی سے میں لازمی طور پہ آپ کو شیئر کر لوں آپ سب سے کہ ہماری تاریخ کے ساتھ ہم بڑی میں خود مطلب ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو مزید الجھا رہے ہیں. جیسا کہ ان کتابوں میں گلگت کا نام گیتا ہے، باقاعدہ مینشن ہے گیتا. اٹ میں بھی سنسکرت، اٹ میں بھی شرینا، اٹ میں بھی بروشش کی. اور اسی طرح چلاس کا نام ہے ورتلاشا، اس میں مکمل طور پہ مینشن ہے. وہ کتابیں کس زبان میں ہیں؟ وہ کتابیں سنسکرت زبان میں ہیں. 645 پیجز ہے، اس میں مکمل طور پہ آگے پھر تھالپن، چلاس ہے، شیتیال ہے، ان چیزوں کا بھی ذکر ہے. صحیح. لیکن صالح صاحب ایک بات کرتے کلامی، یہ سنسکرت کو کیا آج کے دور میں اس زبان کو انگلش میں یا کسی اور زبان میں ایز اٹ از ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے فیصلہ؟ اس کے لیے خاص کر یہ جو جتنے بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے جس بندے کو ہائر کیا ہے، اس کے خاص قبیلے ہوتے ہیں نا، وہ جا کے چائنیز میں ہے، دوسرا ادھر جاپان میں ہے. پروفیسر متو سادہ کہتے ہیں اس کو. یہ عموماً یہ جو پہاڑیوں پہ لکھا ہوا نشانات وہ آرام سے پڑھ کے ان کو ٹرانسلیٹ کر، اس کی 2-3 جلدیں بھی آئی ہیں ماشاءاللہ سے. بڑی مشکل سے ہم نے بھی اس تک ایکسیس لی ہے، تو ان کے ساتھ رابطے میں ہم ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں شبیر میر صاحب آپ کا وقت لوں گا کہ
اب مجھ جیسے ایک نارمل تاریخ دان تو کیا کہے گا، آپ کرگا بودھا جائیں یا شنی جائیں، وہاں پہ بڑی سے ہمارے آثار قدیمہ اتنی بڑی محکمہ ہے، ایک پلیٹ تاریخی پلیٹ رکھا ہے، پہلا پیراگراف پہ لکھا ہے یہ 7th سینچری کی کرگا بدھا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے پیراگراف وہ جو میرے فارنر ساتھ تھے انہوں نے مجھ پہ، کیونکہ ہم ایکسچینج کر رہے تھے نا ہسٹری کے، مطلب یہ آسانی سے ہم اس کے تاریخی چیز پہ نہیں جا سکتے ہیں، سچائی کے اوپر جتنا ہو سکے ایکسچینج آف ایکسپریشن سے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے. تو دوسرے پیراگراف میں وہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں کے لوگ 2 شکاری جب بھی لکڑی لینے کے لیے اس نالے میں آتے تھے، ایک چھوگا نالا ہے، ایک کرگا نالا ہے، وہ ان میں سے وہ ایک دیوزات قامت کی ایک میالگو جسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتا تھا، تو وہ ایک کو چھوڑتی تھی ایک کو کاٹتی تھی، تو وہ بندے مجبور ہو کے ادھر بگروٹ گئے اور وہاں پہ دیل جو شمن کہتے ہیں اس کو لے کے آئے، اور اس نے اس کو ایسا دم کر دیا کہ وہ جا کے وہ راک میں فکس ہو گئی. یہ چیزیں وہ ان کو جیسے ویری لائٹ لیتے ہیں کہ یار یہ ان کو تاریخ کا کوئی پتہ ہی نہیں، کیونکہ بٹنکھیمیٹو اول کی تاریخ پیدائش پلس آف ایشیا میں باقاعدہ لکھا ہے اینڈریو نے، 1710 سے بٹنکھیمیٹو کی یوم پیدائش، اس میں جو گلگت بلتستان کے مشہور شامنز کا، تو اس 6th سینچری میں کھمیٹو کدھر سے آیا. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جو تاریخ کی چیزیں ہیں وہ سلجھنے کے بجائے الجھتی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں. مطلب اس میں میرا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں میں کسی کو موردی الزام نہیں ٹھہروں گا. صحیح. شاید ہم اس لیول کے اوپر کام نہیں کر سکے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے، نہ ہمارے پاس وہ ہسٹورینس ہیں، نہ وہ سکل ہیں، نہ وہ ایکسپرٹیز ہے، تو ظاہر ہے پھر شاید یہی وجہ ہو. نہیں سر، میں اس سے متفق نہیں کروں گا. بجٹ کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے نا وہ جو ہسٹورینس یا جو ریسرچر آتے ہیں، آپ کی وہ گمان میں بھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹل ایک چھوٹا سا بیگ ہوتی ہے رکسک جس میں ایک ہچ ہائیک کرتے ہیں، پانی کی بوتل ہوتی ہے، اصل میں وہ حقائق اور نتائج کے پیچھے لگے رہتے ہیں. البتہ شوق تجسس کی بات ہے. اب جیسا کہ میں گلگت بلتستان کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کی ہے کہ میں تاریخ دان بننا چاہتا ہوں، تو انسان ہماری لالچ اتنے ہوتی ہے کہ میں کسی ذات کسی اس پہ نہیں بلکہ اپنے کسی قبیلے کی، اپنے ماں باپ دادا کی وہ چیزیں لا کے ادھر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ اگر اس کو تھوڑا سا اور تھوڑا ہم تھارگولی سوچے، غزر بھی میرا ہے، ہنزہ بھی میرا ہے، نگر بھی میرا ہے، بلتستان بھی میرا، اگر ان چیزوں کو ہم تھوڑا اوپنلی رکھ کے تھوڑی سی ریدم کے ساتھ جائیں تو جیسا ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس کیا آیو ہے یا یہ جو آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اگر یہ تھوڑا سا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک گاڑی کی فیول کا بجٹ سے ہم ایک پبلیکیشن دے سکتے ہیں ان کی کتابوں کا ہی. اور دوسری بات ہے کہ جو بھی ہے ہمارا دشمن ملک ہے، یہ ہندوستان نے مطلب اس کے اوپر زبردستی شری پرتاپ سنگھ میوزیم میں رکھا ہے، اور ادھر سے جب ایکسیس کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے 1965 میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ سیلاب آ کے وہ سارے اجاڑ کے لے کے گئے. ہاؤ از پاسبل؟ آپ نے مطلب ہماری کتابوں کو، اتنی قیمتی کتابوں کو سیلاب کے سامنے میوزیم بنانا تھا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد صالح صاحب. باتیں تو بہت ہے کرنے کی، لیکن چونکہ وقت محدود ہے، کسی اور پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. سلسلے کو میرا بھی خواہش ہے کہ مطلب میں بھی لوگوں کے کمنٹ سے سیکھوں، اور شاید میری 2-4 الفاظ ان کے کام آئے جو شوق رکھتے ہیں، اور خاص کر گلگت بلتستان میں بہت سارے لوگ تاریخ کے شوقین بہت ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے.